बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा फॉर्मेट जिस तरह का है, आप जानते हैं कि हम 6 में शाह साहब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अगर ज़रूरी हो तो टॉपिक्स या सवालात के हवाले से कुछ बात करते हैं और फिर आपके सवालात और ऑडियंस के सवाल हम शामिल कर लेते हैं। आज भी इसी फॉर्मेट के ऊपर चलते हुए पहले कुछ सवाल हैं जो मैं शाह साहब की खिदमत में पेश करूँगा और फिर ऑडियंस की तरफ चले जाएंगे, हम आपके सवाल भी शामिल कर लेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक सवाल है जो कॉमन है काफ़ी उन लोगों के हवाले से जो बाहर के मुल्क में रहते हैं और फिर पाकिस्तान वापस आते हैं। ये साहब का सवाल यह है कि मैं अपने बच्चों के साथ वापस आया हूँ इस ख्याल से कि मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं और अगर मैं बाहर रहूँगा तो उनके अखलाक के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ का जो जबर है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं वापस चला जाऊँ। मुआशी जबर भी है, अखलाकी जबर भी है और सोसाइटी का और बहुत से मामलात। मुझे क्या करना चाहिए? आपका अपनी बच्चियों के साथ वापस आ जाना एक अच्छा कदम है। वहाँ अगर एक उम्र से ज़्यादा बच्चे, ख़ास तौर पर बच्चियाँ रहें, तो जिस तरह का मुआशरा है जिससे हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ हमारी जड़ें हैं, कई एक चीज़ें उस मुआशरे को एक्सेप्टेबल नहीं होती, ना हम खुद बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मुनासिब यही है कि आप अगर यहाँ खुद रह नहीं पा रहे तो फैमिली को यहाँ रहने दीजिए, आप चले जाएं वापस और पीरियडिकली यहाँ विज़िट करते रहें। लेकिन आपको बड़े फ्रीक्वेंट विज़िट करना होंगे, क्योंकि बच्चों को इस एज में, जिस एज में आपके बच्चे हैं, बाप की अशद ज़रूरत होती है। ठीक है। जो आपकी एडोलसेंट एज है और उसके बाद अर्ली टीन एज है, उसमें बाप का होना बड़ा ज़रूरी है कि बाप बच्चों के सर पे मौजूद हो तो तरबियत सही होती रहती है, वरना फिर माशरे में बहुत सी कबाहतें पैदा होने लगती हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहिए, बच्चों के दरमियान वक्त गुजारते रहिए। मुझे इनके पूरे हालात का नहीं पता, वरना शायद मैं कोई बेहतर मशवरा दे पाता, लेकिन कदम आपने सही उठाया। ठीक है। एक सवाल ये है, ये एक साहब हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके हवाले से सवाल ये है कि वो कहते हैं हम स्कॉलरशिप पे बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हम पे एतराज़ करते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को आप लोग काफिर समझते हैं, इस्लाम दुश्मन समझते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ते क्यों? वो वापस जाओ अपने मुल्क को। तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? नहीं, ये सुनने को मिलता है। हम लोग विज़िट्स पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सी महफ़िलों में शरीक होने का मौका मिलता है। ये लोग जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो ये सवाल उन महफ़िलों में भी पूछ लेते हैं। उनके दरमियान जो एहसास है उसकी वजह यह है कि उनके पास हमारे बारे में मालूमात नहीं है। वो हमें ये समझते हैं कि हम उनके मज़हब को बिल्कुल नहीं मानते। जब कभी भी मुझसे ये सवाल हुआ और मैंने उसको जवाब दिया कि आपको काफिर हम कैसे मान सकते हैं, हम आपको अहले किताब मानते हैं कि जो आपके रसूल हैं, पैगंबर हैं, उनको हम बरहक नबी मानते हैं। जो आपकी किताब है हम उसको इल्हामी किताब मानते हैं और हम ये भी कंफर्म करते हैं, हमारी किताब जिसको हम फॉलो करते हैं वो भी इसको कंफर्म कर रही है कि वो इल्हामी किताब है और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो भी दुरुस्त है। हाँ, कहीं अगर हम डिफ़र आपसे करेंगे उस जगह पे करेंगे जहाँ आपके यहाँ एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस हो गई हैं। मैं ऐसी एग्जांपल कि बात मेरी क्लियर हो जाए वो मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ किसी की दिल शिकनी मेरा मकसद नहीं है। कि मगरिब में
جو مذہب زیادہ رائج ہے اس میں بھی ہماری طرح پہلے 30 ہی روزے تھے، وہ گرمیوں میں آتے تھے. تو ان کے ایک بادشاہ پر مشکل آن پڑی، اس نے منت مانی تو اس نے روزوں میں اضافہ کر دیا. بعد میں دیکھا یہ گیا کہ فلسطین کا ایریا جو میسوپٹومیا کہلاتا تھا بہت وسیع ایریا تھا، اس میں عراق، شام اور اس طرح سارے ملک شامل تھے. وہاں گرمی کی شدت ہوتی ہے. تو ان کے عالموں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ روزے سردیوں میں کر دیے جائیں تاکہ لوگ کمفرٹیبلی رکھ لیں، لیکن اس کی تعداد بڑھا دی جائے. تو وہ تعداد بڑھ گئی. ایسی جو ایڈیشنز ہیں، آلٹریشنز ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بات کی تحریف کی ہوئی ہے اس کو، لیکن ایز سچ ان کی کتابوں کو، پیغمبروں کو نہ صرف مانتے ہیں، ہم ان کا پورا احترام کرتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سچے پیغمبر تھے رب کے، اور یہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق کھانے والے ان کی سزا بری ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس چیز کو کہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا. ہم احکامات الہی کو، اس کو فالو کرنے کے بارے میں خاصے سلیکٹیو ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ احکامات الہی کو آنکھیں بند کر کے ان ٹوٹو فالو کیا جانا چاہیے. اس کی شاید وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں دین کا جو پرچار ہوتا ہے وہ دین کا ایک چھوٹا حصہ عبادات کا، باقی جو معاملات کا حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے. ہم حقوق اللہ کا پرچار زیادہ کرتے ہیں، حقوق العباد کا پرچار نہیں ہوتا. اگر ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل لے لیں اور مسجد کے منبر سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، جن کو میں معاملات کہہ رہا ہوں، عبادات ایک حصہ ہے، معاملات دوسرا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی زور دیا جائے، اور زور ڈرا کے نہیں دیا جائے، کیونکہ ہمارا دین کے معاملے میں جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ڈراتے ہیں، جبکہ ڈر سے، سزا کے خوف سے انسان یقینی طور پہ فالو کرتا ہے آرڈرز کو، لیکن وہ ہول ہارٹیڈلی نہیں ہوتا، وہ سزا سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. اور جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ایسکیپ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی بات آؤٹ آف لو مانتا ہے تو اس میں اس کا دل شامل ہوتا ہے. ڈر جو ہے صرف ڈنڈے کا یا سزا کا نہیں ہوتا. جہاں انسان پیار کر رہا ہوتا ہے وہاں زیادہ شدید خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس خوف سے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اس کی پوری کر کے اس میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو ہم اگر اس طرف کو جائیں کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ جتنا پیار کرنے والی ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں کہ رب تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کر دینے کے. ایک بار ہم توبہ کر لیں، رب تعالیٰ فوری طور پہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور
رب کی نعمتوں کی بارش ہم پر ہر وقت جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہر وقت نعمتیں اس کی بارش ہو رہی ہوتی۔ تو جو اتنا مہربان ہے کہ اپنی نعمتوں کی بارش ہم پر کیے رکھتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے، اس سے عشق کیا جائے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ عشق کی طرف چلے جائیں گے رب تعالیٰ سے، تو پھر ہمیں یہ خوف طاری رہے گا ہر وقت کہ ہم جس سے عشق کرتے ہیں رب تعالیٰ سے، وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یوں رب تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اور بڑے سے بڑے حکم کو ہم خوش دلی کے ساتھ فالو کر رہے ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر کو پرچار شروع کر دیں اس اینگل سے، تاکہ یہ جو احکامات جن پر ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو دبا کے جانا پڑتا ہے، ادھر بھی ہم بخوشی جانا شروع کر دیں۔ جی ابھی اجازت ہے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت تو ایک سوال لے لیں۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دن بہ دن ہمارے رویے تلخ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا دین سے دوری اس کی وجہ ہے؟ اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ دین سے دوری جو آپ نے فرمائی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں تحمل، بردباری اور برداشت کا سبق دیتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی ہم خود اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے میرا خیال ہے کلاس 4 کلاس 5 میں ایک قصہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک جنگ میں فتح تو ہو گئی مسلمانوں کو، لیکن زخمیوں کی تعداد بے پناہ تھی۔ تو وہاں جو لوگ زخمیوں کو لک آفٹر کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے ایک آواز سنی کہ کوئی سپاہی پانی مانگ رہا تھا، التش التش۔ یہ پانی لے کے وہاں گیا تو اتنی دیر میں ایک اور سپاہی نے پانی مانگ لیا، زخمی سپاہی نے۔ تو اس پہلے زخمی نے کہا کہ نہیں، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ وہ گلاس اس آدمی کے ہاتھ میں رہا، وہ ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری سپاہی تک چلا گیا۔ تو آخری سپاہی نے کہا کہ جس نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا، یہ اس کا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں لے سکتا، آپ اس کو دیں پانی۔ تو جب گلاس لے کے وہ پہلے آدمی کے پاس آیا، زخمی کے پاس، تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ تو دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی انتقال کر چکا تھا، سو آن سو فورتھ، حتیٰ کہ آخری بھی انتقال کر گیا۔ تو ہمارے یہاں دین میں تو یہ کردار ہے کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ مرتے ہوئے بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس کا مسئلہ حل ہو جائے، میری خیر ہے۔ تو دین ہمارا اس طرح کے سبق دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں تو ہمارے اندر یہ تحمل، بردباری یہ از خود آ جائے گی، اور جب ہمارے اندر تحمل اور بردباری آتی تو فرسٹریشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی ہر ایک میں، کیونکہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے ہی نہیں، کوئی فرسٹریٹ ہوگا نہیں۔ ایک تو یہ دوری ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے جو عرض کی۔ دوسری وجہ میں نے ابھی پچھلے ہی پروگرام میں شاید بات کی تھی کہ اسکول میں ہم تفریح کا موقع نہیں دیتے اسٹوڈنٹس کو، وہاں وہ ٹیم ورک نہیں کر پاتے، ان کے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی، ایک کولیکٹیو گول کے لیے ہم کام نہیں کر پاتے، اور اسی طرح ہمارے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ہم لوگ شکست سے خوفزدہ ہوتے ہیں، حالانکہ شکست سے ڈرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کہ کامیابی کا راستہ شکست ہی سے ہو کے گزرتا ہے۔ شکست کو جب ہم ہنس کے سہنا سیکھ جاتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدموں میں خود آن پڑتی ہے۔ تو شکست سے خوف کھاتے ہیں ہم، اس سے ہمارے اندر ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ خوف نہیں کھائیے شکست سے، اس کو خوش دلی سے سینے سے لگانا سیکھیے، کامیابی از خود آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ جی آپ کے پاس مائک تھا۔ جی میرا سوال ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں؟
بات یہ ہے کہ اس کو ہم ایک جملے میں اس کا جواب دے سکیں گے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے اس میں صلہ رحمی میں، کہ وہ تمام لوگ جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں آپ ان سے ناراض نہ ہوئیے بلکہ ان سے پہلے کی طرح ملتے رہیے. اور باقی تو تفصیل ہے ساری کہ ان کے لیے آپ کام آ جائیے، ان کی خدمت کر دیں، ان کو خود بھوکا رہ کے ان کو کھانا کھلا دیجیے، متواضع ہو جائیے، یہ سب تفصیل ہے. مختصر جواب یہی ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. ایک سوال ہے کہ میری جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ میں پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا. ان اوقات میں مجھے کوئی نہ کوئی کام کہہ دیا جاتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نماز کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو نمازیں ہماری اوقات کار کے درمیان آتی ہیں. آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ لیجئے، اور 4 فرض پڑھنے میں کتنے منٹ لگ جائیں گے، تو موقع مل جاتا ہے. سنتیں بعد میں پڑھ لیجئے آپ. اگر ایسا جبر ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کسی جگہ بھی جبر ہے. مجھے بے تحاشا جگہوں پہ کام کرنے کا، جانے کا اتفاق ہوا، لیکن کہیں یہ جبر نظر نہیں آیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. نماز پڑھ لیجئے. تو اسی طرح عصر کے آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو پڑھ لیجئے، باقی گھر جا کے پڑھ لیں. یہ باہر رہنے والے لوگ اکثر ان کا گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام کے دوران میں وقت نہیں دیا جاتا، مہلت نہیں ملتی. اور بلکہ ایک صاحب کا سوال ایک بار آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیا میں کام پہ جانے سے پہلے ساری نمازیں پڑھ لوں یا بعد میں آ کے اکٹھی کر کے پڑھ لوں؟ کیا کیا جائے؟ ان کی بہت مشکل ہوتی ہے. نہیں، ان کے لیے بھی دشوار نہیں ہے. آپ بھی امریکہ میں پڑھتے رہے ہیں. جی. کچھ مجھے بھی کچھ ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، فریکوینٹلی جاتا رہا ہوں. بہت آسان سا کام ہے کہ آپ لنچ بریک میں ظہر کی نماز ادا کر لیجیے. وہ ٹائمنگ لنچ کے نیئرلی وہی ہوتے ہیں جو نماز ظہر کے ہیں. کیونکہ ظہر کا ٹائم جو ہے، ہم لوگ تو یہاں چونکہ رہتے ہیں تو ہم اذان سے ٹائم لیتے ہیں. اذان ہو گئی، اب ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں. اذان احتیاطاً کافی دیر کے بعد دی جاتی ہے. جیسے آج کل لاہور میں ظہر کا ٹائم 12:03 پہ شروع ہو جاتا ہے. اذان عام طور پہ 1:45 بجے ہوتی ہے، تو ہم 12:05 منٹ، 12:10 12:15، حتیٰ کہ 12:30 اگر لنچ ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ٹی بریک آتی ہے ہماری، وہ عصر کے ارد گرد ہوتی ہے مغرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں، تو ہم ٹی بریک میں عصر پڑھ سکتے ہیں. بات ہے صرف ایڈجسٹ کرنے کی. ایون ان ویسٹرن کنٹریز بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ایک چھوٹا سا کمرہ مخصوص کر دیتے ہیں پریئر روم کے طور پہ، کہ سارے مذاہب کے لوگ بھاری بھاری وہاں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے ہیں. اب صورتحال کا خاصا بدل گئی ہے. اب وہ بات نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ پابندی ہے نماز پہ. اب تو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ایون ان ویسٹرن کنٹریز. تو نماز پڑھ لیجئے، لنچ ٹائم میں پڑھ لیں، ٹی بریک میں پڑھ لیں، اثر. جی. السلام علیکم شاہ صاحب. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی جمہوری ملک ہے، تو آپ سے پوچھنا تھا کہ اسلام کے عروج کے دور میں ہمارے پاس جو نظام تھا وہ خلافت کا نظام تھا. تو خلافت اور جمہوریت کے اندر ایک تو بنیادی فرق کیا ہے، اور اس کے علاوہ جمہوریت کا کیا تصور ہے اسلام کے اندر؟ اسلام میں آپ اس کو جمہوریت کہہ لیجئے، کچھ ہی کہہ لیجئے، لیکن انسان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے.
اظہار رائے کی کھلی چھٹی ہے آپ کو. وہ آپ نے بڑا مشہور قصہ جو اکثر بیشتر تقریباً روزانہ کوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، جو ایک بدو نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا تھا کہ چادر کہاں سے آئی. تو یہ حق ہے ایک عام مسلمان کا، ایک عام شہری کے طور پہ، کہ وہ حکمران کو کسی بھی بات پر اس سے ایکسپلینیشن مانگ سکے. آبادی اس وقت کم تھی، اب آبادی زیادہ ہو گئی، تو اس کو تھرو پارلیمنٹ کر لیا گیا اب کہ عوام حکمرانوں سے پارلیمنٹ میں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے سوال پوچھ لیں. تو اسلام میں یہ تمام گارنٹیز موجود ہیں جو آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسی دیتی ہے، ویسٹ منسٹر ٹائپ. وہ جو نظام کی بات ہے، یہ یقینی طور پہ خلافت کا نظام ہے، لیکن اس کے لیے کانسیپٹ ایک لانا پڑے گا، اور وہ ہے امہ کا کانسیپٹ. اسلام میں نیشنلٹی، قومیت نہیں ہے، وہاں صرف امہ ہے. تو اگر امہ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے تو جغرافیائی حدود، بارڈرز، وہ از خود مٹ جائیں گے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امہ کا کانسیپٹ پہلے انٹروڈیوس کر لیں تاکہ پھر خلافت کا نظام آئے. جی ابھی اجازت ہے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک شاہ صاحب آپ کی اجازت تو ایک سوال لے لیں. السلام علیکم. آج کل شادی کا رجحان ہے تو بہت زیادہ، لیکن جو ینگ بچے بچیاں ان کی شادی نہیں ہو پاتی. مین ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ مٹیریلسٹک ڈیمانڈز، خاص طور پہ اپنا گھر نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. ہمارے دین میں نہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز ہیں، نہ بچی والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز ہیں. حتیٰ کہ جو حق مہر بہت امپورٹنٹ ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اس میں بھی ایک چھوٹ ہے کہ لڑکے کی، دولہا کی حیثیت کے مطابق سے ہونا چاہیے، اور ایسا حق مہر جو وہ آسانی سے ادا کر سکے، اس میں بھی چھوٹ ہے. یہ جو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، ہندو کے یہاں بچی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، وراثت نہیں ہے ان کے یہاں، تو جہیز وہ بہت زیادہ دے دیتے تھے تاکہ ایک طرح سے بچی کمپنسیٹ ہو جائے کہ وراثت میں جو حصہ نہیں دیا جائے گا. وہ رسومات آج بھی ہم کیری کر رہے ہیں. شادی بیاہ سے متعلق اور جتنی رسومات ہیں ان کو ایگزامن کر کے دیکھیے، ایک بھی آپ کو اسلامی نہیں ملے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگ ایک قدم اٹھائیں، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں شادی صرف اتنے ہی یہ کروں گا جتنے میرے وسائل اجازت دیں گے، اور لڑکے والوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑکی والوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے بوجھ نہ بنے. تو معاملات پھر آہستہ آہستہ سدھرنے شروع ہوں گے، لیکن کہیں بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا ایک آدمی کو، تو ہمیں وہ قدم اٹھانا پڑے گا. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، میں ذاتی طور پر بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں بچے بڑی صاف گوئی سے اور صدق دلی سے کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں لینا. اور یقین کیجئے کہ میں نے ان لوگوں پر رزق کی بارش ہوتے دیکھی ہے جنہوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا کہ آپ اپنی بچی کو بھی کچھ مت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانے سے دے گا، اور واقعی پھر تعالیٰ دیتا بھی ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کو نظر انداز کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک آسان ترین حل تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی بات مجھے بری لگ گئی ہے،
किसी इंसान ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, मेरे ख़िलाफ़ उसने प्रोपेगेंडा कर दिया है जो मुझे बुरा लगा है, तो रिएक्ट करने से पहले अगर सर मैं इतना सोच लूँ कि वो शख्स भी मेरी तरह का इंसान है, मुझसे कितनी बार ये गलती हुई है कि मैंने किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो लोगों ने भी तो मुझे बर्दाश्त किया है, तो मैं क्यों नहीं किसी को बर्दाश्त कर सकता। जब आदमी ये सोचता है तो इंसान कतई तौर पर रिएक्ट नहीं करता, उसको एक अंदर से तसल्ली हो जाती कि मुझसे भी यही कोताही होती, यही गलती होती। बाज़ का हमारा नफ्स हमें एक चीज़ सिखाता है कि नहीं, तुमने तो कभी ऐसी गलती नहीं की। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ये अपने आप को हम यकीन दिलाएं कि मैं इंसान हूँ और बहसीत इंसान मुझसे गलतियाँ हुई होंगी। ये दूसरों का ज़र्फ़ है कि उन्होंने मेरी गलती मुझे पॉइंट आउट नहीं की है। शाह साहब, ये दो सवाल हैं, दोनों को मैं मिला लूँ तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। एक सवाल तो है यहाँ पे ख़ातून का, और वो ये है कि मेरा शोहर मुझे मजबूर करता है कि पार्टीज़ पे जब जाएं तो मैं वेस्टर्नाइज कपड़े पहनूं, और मैं नमाज की पाबंद हूँ, मैं दुपट्टा वगैरह लेना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे ख़त्म किया जाए? अगर मैं नहीं करती तो वो नाराज़ होता है और कहता है शोहर का हुक्म मानना जो है तुम्हारे लिए लाजिम है। दूसरा सवाल जो है वो भी इसी से हवाले से है कि हम बाहर रहते हैं, आपका प्रोग्राम देखा जाता है, बाहर काफ़ी जाता है, चलता है, और वहाँ पे लिबास की जो मजबूरी है वो हमें वेस्टर्नाइज कपड़े पहनने पे मजबूर करती है। वहाँ पे हम हिजाब नहीं ले सकते, हम ईस्टर्न कपड़े पहने तो मजाक उड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? ये सही है कि दीन में हमारे शौहर की बात मानना फ़र्ज़ है बीवी पर, लेकिन किस हद तक? उस हद तक जब शौहर की कोई बात अल्लाह के अहकामात से न टकरा रही हो। लेकिन अगर शौहर जो बात कह रहा है वो अल्लाह के हुक्म से टकरा रही है तो आपको पोलाइटली माज़रत कर लेनी चाहिए और शौहर पे ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि आप मेरी तरह इंसान हैं। इंसान मखलूक है, वो खालिक के बनाए हुए असूलों को नहीं तोड़ सकता, तो आप इस काम के लिए मुझे मजबूर मत करें। पोलाइटली माज़रत कर लें। उम्मीद है कि आपके हस्बैंड इंशाल्लाह इस पॉइंट को समझ जाएंगे और वो आपको मजबूर नहीं करेंगे। ख़ुद हमारा जो मशरक़ी लिबास है उसकी तराश खराश बड़े खूबसूरत अंदाज में की जा सकती है कि वो आप पे बहुत भला लगे। बहुत सी बच्चियां करती हैं ये काम। इसी तरह मगरिब के अंदर आप ये जिन्होंने सवाल पूछा, ये कहीं भी रहती हों, किसी मुल्क में भी, इन्होंने देखा होगा कि जो इमिग्रेंट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो वीकेंड्स पे अपना नेशनल ड्रेस पहने हुए होते हैं, अपने लोकल अटायर उनका उन्होंने, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। और वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में अभी नहीं हुआ, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में तो आपको हमारा जो मशरक़ी ड्रेस है वो ख़ासा फ्रीक्वेंटली दिखाई देता है और उसको लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका मजाक उड़ाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं कि जो उनका वेस्टर्न ड्रेस है उसके अंदर वो इतना केयर नहीं है हमें करनी पड़ती, इसलिए हम अपने आराम के खातिर वेस्टर्न ड्रेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर वेस्टर्न ड्रेस भी पहनना है तो उसके ऊपर ओवरऑल पहना जा सकता है, पहन लीजिए, पर्दा हो जाएगा उससे। दूसरा हल उसका ये है। जी शाह साहब, मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग सारी उम्र इबादत करते हैं और लाइफ के एक पीरियड के बाद उन पे कोई ऐसा फेज़ आता है वो इबादत और नेकी से बिल्कुल हट जाते हैं और किसी दूसरी सोबत या आदात में चले जाते हैं, या इवन हम लोग भी 1 साल या 2 साल 5 वक्त की नमाज़ें और दूसरी इबादत भी जारी रखते हैं, लेकिन यकदम से
ہم پہ وہ فیز آتا ہے کہ عبادت سے دل اٹھ جاتا ہے، یا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ انسان کے رویوں کا انحصار انوائرمنٹ پر ہوتا ہے، پھر انسان کے معاشی حالات، سوشل حالات، پرسنل لائف، اس کی میریٹل لائف، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. وہ ساری تبدیلیاں انسانی رویوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. بعض اوقات انسان ذہنی طور پر ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں ہر چیز سے دور بھاگتا ہے. انسان کو ایک چیز اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی چاہیے کہ انعام صرف اسی چیز کا ملتا ہے جس کے لیے انسان کو ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے. جب ہمارا نفس ہمیں دوڑاتا ہے، نماز سے دور کرتا ہے کہ عین نماز کے وقت نیند آنی شروع ہو جائے گی، کوئی اور کام ضروری یاد آ جائے گا، تو نفس کے ساتھ جو لڑنا ہے انعام اسی چیز کا ملتا ہے. تو اپنے ساتھ ہمیں پھر زبردستی کرنی پڑتی ہے. یہ ہر ایک پر فیض آتا ہے کہ نماز عبادات کی طرف بہت زیادہ راغب ہو گیا بندہ، پھر وہ جو بہت زیادہ راغب تھا وہ اس سے ذرا کمی آ گئی، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ عبادات سے بالکل ہی فارغ ہو جاتا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے. اپنے ساتھ لڑ کے تو اس راہ پہ رہیں گے، اس کا انعام بڑا ملے گا. بڑی مہربانی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے. باہر سے جو لوگ رہتے ہیں ان کے سوال جو آتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. آپ باہر رہنے والے بھی اپنے سوال بھجوائیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ان کے جواب آپ کو ایسے دیں گے کہ آپ کے لیے گائیڈنس کا ایک ذریعہ بن جائے. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.